वेलकम टू द नेचुरल हेल्थ विद डॉक्टर अब्दुल समद। नाजरीन, अल्लाह से उम्मीद है आप फ्रेश, तरोताज़ा, ताकतवर, पावरफुल होंगे। पिछला प्रोग्राम आपने बहुत पसंद किया था और बहुत मज़ा आया था उस प्रोग्राम का। मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। मगर जो पिछले प्रोग्राम में आपने जो कॉल्स किए थे और जो हमें कमेंट्स दिए थे, इतने खूबसूरत कमेंट्स, इससे पता लगते हैं कि आप नेचर के करीब रहना चाहते हैं, नेचुरल ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, पुरसकून ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, अच्छी ज़िंदगी, बेहतरीन और कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं हेल्थ को, हैप्पीनेस एंड सक्सेस को। आप अट्रैक्शन लाना चाहते हैं अपने दुनिया में, अपने बॉडी में, अपनी ज़िंदगी में, अपने इर्द गिर्द में, अपने माहौल में। तो इससे पता चल जाता है, जो इतने कॉल्स आती है और इतना लोग सर आते हैं फेसबुक पे और यूट्यूब पे, लोग इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं, अल्लाह उनको और खुशियाँ दे और ताकत है। इसका मतलब है आप और मुस्बत रहना चाहते हैं, और खूबसूरत रहना चाहते हैं, और ताकतवर रहना चाहते हैं, और पावरफुल रहना चाहते हैं, ज़िंदगी को अच्छी तौर तरीके से गुजारना चाहते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है इस तरह की जो भी आप प्रोग्राम पसंद करते हैं। और अल्लाह का शुक्र है, ये प्रोग्राम जो नेचुरल, मेरा ये एक मिशन है कि मैं नेचर के करीब रहूं और दूसरों को भी नेचर के करीब रखूं। तो ये मेरा मिशन है इस वो दुनिया में। और ये मैंने इसलिए ये तहरीरें की किताबें लिखी आपके सामने हैं, मेरी बुक्स। और मैंने इसलिए यहाँ पर प्रोग्राम कर रहा हूँ, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, हर चीज़ को इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा एक मकसद है, एक मिशन है। बिज़नेस तो और भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे अल्लाह ने ताकत दी है, माइंड दिए है, पावर दी है, एक बेहतरीन से फैसले और बेहतरीन से प्लानिंग और बेहतरीन बना सकता हूँ। मैं अगर बिज़नेस करना चाहता हूँ तो कोई ऐसा बिज़नेस कर सकता हूँ कि मैं इंशाअल्लाह मैं सालों में आपको अपने आप को अरबपति दिखा सकता हूँ। मगर मैं जो बड़ा सरमाया है मेरा वो है कि मैं नेचर के करीब रहूं और लोगों को मैं नेचर के करीब रखूं। बस यही सुकून होते हैं, यही ताकत होते हैं, यही पावर होते हैं, यही ज़िंदगी होती है। सबसे बढ़ के ज़िंदगी ये चीज़ है। जब कल्बी सुकून इंसान को होते हैं नाज़रीन, जब कल्बी सुकून इंसान को होते हैं तो वो कहीं भी पुरसुकून रह सकता है। जब कल्बी सुकून नहीं है, ज़हनी सुकून कहीं नहीं है, स्ट्रेस में मुब्तला है, टेंशन, डिप्रेशन में अजीब कैफियत है, उनको तमाम दुनिया की चीज़ें दें तो वो कभी पुरसुकून नहीं रह सकेंगे। पूरा दुनिया दें आप, पूरा दुनिया के मालिक बनाएं उनको कुछ कहीं सुकून नहीं मिलेंगे। तो सबसे बड़ी सुकून जो है नेचर के करीब रहने से होते हैं नाज़रीन। तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि आज हमारे मुताबिक हम नेचुरल ग़िज़ा कैसे लें और आप भी कैसे नेचर के करीब रहें, इसका आज जो है हमारा मैदा और ग़िज़ा, इसका तो जो है टॉपिक हमारे आज हमारा मैदा और ग़िज़ा, ये दोनों का ताल्लुक़ इतना गहरा है, इतना ज़रूरी है कि मैदे का काम यही है कि जो भी बॉडी को उन्होंने ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करना है जो कि पूरी बॉडी जो आपकी बनते हैं वो इससे बनते हैं मैदे से ही आपकी बॉडी बनती है। पूरी बॉडी जो है मैदे से ही स्टार्ट हो जाती है। तो मैदा कौन सा ग़िज़ा खाएं हम और कौन सा ना खाए, ये ज़रूरी है। पिछला प्रोग्राम जो आपने इतना पसंद किया था अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने एक मिसाल दिए थे कि मिसाल के तौर पे लोगों के इतने वज़न होते है, फिर लोग अजीब गरीब से वो फिर ग़िज़ाएँ इमोशंस पे वो काबू नहीं है, ग़िज़ा अजीब गरीब लेते हैं। अपने इमोशंस को जब इंसान कंट्रोल में नहीं ले आता है, अपने माइंड को कंट्रोल में नहीं ले आता, अपने दिल पे कंट्रोल नहीं है, तो आप बताएं वो इंसान क्या इंसान होगा। तो इस वजह से ये पिछला प्रोग्राम आप लोगों ने, आपका शुक्रिया। मैं समझ रहा था कि शायद बुरा माने होंगे कुछ लोगों ने, मगर बुरा नहीं माने थे। उन्होंने इतने सराहया, इतने कॉल्स आई, इतने कमेंट्स आए कि डॉक्टर साहब इस प्रोग्राम ने हमारी ज़िंदगी बदल दी, हकीकत में ज़िंदगी बदल दी है। अभी भी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप अगर किसी ने नहीं देखा है जो उस प्रोग्राम को ज़रूर देख सकते हैं। और बड़ा अच्छा प्रोग्राम था, बेस्ट प्रोग्राम, और लोगों ने बहुत पसंद किया। अल्लाह आप लोगों को और खुशियाँ दे और ताकत अता फरमाए। तो आते हैं कि हमारा मैदा
اور غذا کا تعلق کیا ہے؟ غذا اور معدے کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ غذا صحیح نہیں ہے تو پیٹ کا درد ہو سکتا ہے، پیٹ کا درد ہو سکتا ہے۔ غذا صحیح نہیں ہے تو ہاضمے کی خرابی آ سکتے ہیں، آپ کو خود بھی پتہ ہے اس چیزوں کا۔ غذا صحیح نہیں ہے، پیچش یا مروڑ ہو سکتے ہیں۔ ہمیں غذا صحیح کرنی ہے، بڑی ضروری ہے۔ غذا ناقص غذا کی وجہ سے ڈائریا ہو سکتے، ہوئی آج کل بہت زیادہ ہو گئے، یاد رکھے۔ صحیح غذا نہیں کھائیں گے اور صاف غذا نہیں کھائیں، ڈائریا ہوتے ہیں اور پیچش ہو جاتی ہے، امیبیازس ہوتی ہے۔ لوگ آج کل بڑا احتیاط کریں، پانی صحیح نہیں ہوتے یہ لوگوں کے، وہ پانی پیتے رہتے، پھر ایک گلاس میں کئی لوگ پانی پیتے رہتے اور وہ ایک بیماری دوسروں کو منتقل ہو جاتی ہے۔ ناقص غذا سے تیزابیت بن سکتے ہیں، جو پچھلے پروگرام میں آپ کو یاد ہے ہم نے اس پہ بات کی تھی، تیزابیت پہ، اور وہ جو گیس ہے، گیس ویسا بھی ہماری گیس کا آج کل کمی ہے، تو آپ اندر کی گیس کو بڑھا کے کیا فائدہ ہے؟ فائدہ نہیں ہے۔ تو ایک کال بھی لیتے ہیں اس پہ ہم، ساتھ ساتھ اس کو اور بات کرتے ہیں کہ ناقص غذا سے اذیہ ہو سکتے ہیں، ناقص غذا سے گردوں میں پرابلم آ سکتے ہیں، پیٹ کی کیڑے بن سکتے ہیں، پیٹ درد بن سکتا ہے، ناقص غذا سے کولیسٹرول بڑھ سکتا ہے۔ اور ایک کالر ہمارے ساتھ ایک کال لیتے ہیں اور ان کالر سے بھی پوچھتے ہیں کہ ہمارے معدہ اور غذا کا تعلق کتنا گہرا ہے، کیا کھانا چاہیے، کیا نہیں کھانا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں ہم آج انشاءاللہ اس پہ ڈسکس کریں گے۔ بہترین پروگرام ہے، بیسٹ پروگرام ہے۔ ایک کالر کو لیتے ہیں، کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں، میجر انور رحیم۔ میجر انور نعیم صاحب، کیسے آپ؟ اچھے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، بہت ٹھیک ٹھاک۔ اور ڈاکٹر صاحب آپ کی صحت کیسی ہے؟ بہت اچھا ہوں میں میجر صاحب، آپ کی آواز سن کے خوشی ہو گئے، انرجیٹک ہو گئے میں، اور آپ کے باقی جو ہے نا آپ کی ساتھی اچھی ہے، ٹھیک ہے، گھر خیریت ہے؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، میری جو بیگم صاحبہ ہیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ انہوں نے بھی میرے ساتھ ہی لاسٹ سیشن آپ کو یاد ہوگا، آپ کا ہم نے جو جی بالکل مجھے یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت خوشیاں دے، مجھے فخر ہوتے ہیں ایسے اسٹوڈنٹ ملتے ہیں، آتے ہیں، اٹینڈ کرتے ہیں، نیچر کے قریب رہنا چاہتے ہیں، نیچر کو پسند کرنے والے لوگ مجھے پسند ہے۔ اور یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک اتنے اچھائی دیے ہے، اتنے خوبیاں دیے، اتنی اچھی شخصیت ہے آپ کی اور آپ کے مسز کی، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بھی ایک علم عطا کیے، تو یہ بہت فخر کی بات ہے اور شکر کرنی چاہیے، ہے نا؟ جی بہت شکر ہم ادا کرتے ہیں۔ اور دوسرا میں اور میری مسز جو ہے ہم نے اس بات بہت خوش ہے کہ ایک نئی چیز ہم حاصل کرنے کے لیے آئے جس کا کہ ہمیں پہلے سے کوئی علم نہیں تھا، لیکن جب ہم پہنچے اور ہم نے آپ کا لیکچر سنا، آپ سے اٹینمنٹ لی، تو اس کے بعد ہم یہ سمجھے کہ ہم نے ایک ایسا نالج حاصل کیا جس کی کہ ہم باقی نالج حاصل کرتے رہتے ہیں، لیکن ایک نیا نالج تھا اور ہم دونوں نے اسے اچھا پایا۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ جی اللہ آپ کو اور خوشیاں دے اور طاقت عطا فرمائے میجر صاحب، اور پاور عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو، اور نالج عطا فرمائے، اور اللہ آپ کو نیچر کے قریب رکھے، کیونکہ نیچر کے قریب آپ پہلے بھی تھے، مگر جب پریکٹیکلی ایک انسان خود محسوس کرے، وہ ہوتا ہے نیچر کے قریب رہنا، اور اپنے تمام چیزوں پہ اور زیادہ، کیونکہ انسان ہے کوئی نہ کوئی، ہم پرفیکٹ نہیں ہیں، ہم کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے، تو نئے چیزیں۔ میں جو ڈاکٹر صاحب سن رہا تھا کہ آپ کا غذا کے بارے میں اور معدے کے بارے میں بھی چل رہا تھا، تو ہمارا اپنے گھر میں بھی جو میرا اور میری مسز کا طریقہ کار ہے اور ہمارا گھر پہ جو طریقہ کار ہے، ہم یہ کرتے ہیں کہ کھانے پینے میں بھی ہم نیچر کے قریب رہتے ہیں، اور زیادہ تر یہ جو باہر کی مشینری کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم
ان سے پرہیز کرتے ہیں اور ہم تازی چیز کھاتے ہیں، اور بلکہ ہم یہ اگر کہیں ہمیں کوئی پتہ چل جائے کہ ڈیرا ہے دودھ کا ملتا ہے تو ادھر ہم جا کر خالص دودھ لینے کی کوشش کرتے ہیں اور خود لے آتے ہیں وہاں سے جا کر. تو جتنا بھی آپ نیچر کے قریب رہتے ہیں اور غذا کو بھی آپ قدرتی طور پہ جو تازہ ملتی ہے اس کو استعمال کرتے ہیں تو آپ اپنے جسمانی لحاظ سے بالکل فٹ رہتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہے. تو ہماری اپنی اولاد کے ساتھ اور اپنے ساتھ ہمارا یہی طریقہ کار ہے کہ جو کچھ کھاؤ پیو تازہ کھاؤ اور نیچرل کھاؤ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. اللہ آپ کو اور خوشیاں دے اور طاقت عطا فرمائے. اور یہ جو ہے میدا ہمارا اور غذا جو ہے یہ اس کا بہت بڑا گہرا تعلق ہے میجر صاحب. اور یہ غذا جو ہے نا بہتر طور طریقے سے ہونا چاہیے. آج کل لوگ بہت زیادہ جو ہے نا تصفیہ شدہ چیزیں جو کہ پروسیس سے گزری چیزیں استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے کولیسٹرول بڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے شوگر بڑھتا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتی ہے، معدہ خراب ہو جاتے ہیں، زخم معدہ ہوتے ہیں، ان کو معدے کی تیزابیت گیس بڑھتے ہیں، اس کی سے قبضیت ہو جاتے ہیں، قبضیت سے اس کو بواسیر ہوتی ہے، اور اسی طرح گردوں کے جو پرابلمز ہیں وہ بڑھتے ہیں. سٹونز گردوں کے اور پتے کے جو ہوتے ہیں سٹونز بنتے ہیں، پتھری بنتے ہیں، اور ساتھ مثانے کے پتھری بن جاتے ہیں ناقص غذا سے اور اس طرح ناپاک غذاؤں سے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں. اور آج کل جو ہے جو ڈائریا وغیرہ جو لوگوں کو پیٹ کی خرابی ہو جاتی ہے اور وہ پیچش وغیرہ جو لوگوں کو ہوتی ہے، ہاضیہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں ناقص غذا سے ہوتی ہے. اور یہ ناقص غذا کو میرے خیال میں ہمیں سمجھنا چاہیے. اور اس پروگرام کا ایک بہترین مقصد ہی میجر صاحب یہ ہیں ہمارے کہ لوگ زیادہ نیچر کے قریب رہیں اور ایسا پروگرام لوگوں کو پرووائڈ کرے جس کی بغیر فائدے کے کوئی نقصان نہ ہو نا. جی میجر صاحب. جی میں بالکل آپ سے اس بارے میں ایگری کرتا ہوں. اور آپ سے جب لاسٹ ہم گئے تھے تو میرا تھوڑا سا ایک پرابلم یہ تھا کہ میں چلتے ہوئے تھوڑا سا میرا مین آرٹری جو ہے نا ہارٹ کی وہ بند تھی تو اس سے بوجھ محسوس ہوتا تھا. لیکن جب سے میں نے آپ کی کلاس اٹینڈ کی اور آپ کا میں نے اٹونمنٹ لیا اس کے بعد میں نے واک کیا اور واک کر کے ٹیسٹ کیا اپنے آپ کو. اچھا. ایسے میں بات نہیں کر رہا، میں نے اپنے آپ کو ٹیسٹ کیا اور آج کل ماشاءاللہ جب میں چلتا ہوں میں ایک لمبے قدم سے چلتا ہوں اور میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ 1 to 4 ادا کرنے کے بعد میرا جو ہارٹ بیٹ ہے وہ A1 ہے اور میں اپنے آپ کو ایسے ہی سمجھتا ہوں جیسے میں کبھی ینگ آدمی تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ابھی بھی ینگ ہے، اتنی طاقت ہے آپ میں اور پھر آپ میں. جی تو میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایک خالص غذا کے ساتھ ساتھ آپ کی جو اپنی ورزش کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اوقات ہیں وہ بھی رکھنا چاہیے. واک بہت بہترین ایکسرسائز ہے اور اس سے جو امراض جس طرح آپ نے ذکر کیا غذا کے ساتھ ورزش جو ہے اور خاص کر ورزش میں چلنا پھرنا ہلکی پھلکی ورزش کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے نیچرل اس کورس کو ایک اچھا رزلٹ دینے کے لیے. بہت ضروری چیز ہے. بڑے اچھے آپ نے ناظرین کو بہترین بات کہی کہ دیکھیں ورزش ہماری زندگی کا حصہ ہے، مومنٹ ہماری زندگی کا حصہ ہے، کیونکہ کائنات جو ہے وہ ہے مومنٹ ہے. کائنات میں مومنٹ ہے، کائنات میں ایک جو ہے نا وہ چلتے ہیں، ایک حرکت ہے نا. تو جب حرکت ہوتے ہے حرکت میں برکت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو ایک حرکت میں ڈالی ہے نا، ایک مقصد ایک مومنٹس ہے نا اس میں ڈالی. تو ایک انسان کو یہ جو آپ نے فرمایا چاہیے کہ ورزش بڑی ضروری چیز ہے. اور پھر ایک میجر جو ہوتے ہیں ان کی اہمیت کو اور زیادہ اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں کیونکہ میجر کو پتہ ہوتا ہے نا کہ وہ زندگی میں ورزش ان کے ایک لازمی حصہ ہوتے ہیں نا، حصہ ہوتے ہیں ان کے. تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنی اہمیت ہے مومنٹ کا، کتنی اہمیت ہے ورزش کا، یہ آپ کو تو پتہ ہے نا. تو آپ نے بڑی زبردست بات کہی ناظرین سے کہ تھوڑا سا واک کرنی چاہیے، زندگی ہے مومنٹ ہے، تھوڑے سے چلنے پھرنے چاہیے. مقصد بالکل لوگ اتنی زیادہ غذا کھا کے پھر بیٹھ جاتے ہیں یا لیٹ جاتے ہیں. اچھا اس سے گیس بنتے ہیں، اس سے بہت سے مسائل بنتے ہیں. جب بیٹھ کے کھانا کھا لیے اور بس اسی وقت لیٹ کے سو گئے
تو وہ گیس اتنی زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر وہ فریشنس بھی نہیں ہوتے ان کے، اور عجیب غریب خواب آتے ہیں ان کو. بالکل بالکل صحیح آپ نے کہا. اور اس میں یہ ہے کہ ایک اچھی صحت کے لیے اور اچھے غذا کے استعمال کے لیے معدے کا جو فنکشن ہے اس کو اچھا کرنے کے لیے یہ ہے کہ آپ کے جو روزمرہ کے اوقات ہیں وہ بڑے صحیح ہوں. میرا مطلب یہ ہے کہ آپ صبح جو ہے ارلی جاگیں، ایک ارلی ناشتہ کریں، اور اس کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ رات کا جو کھانا ہے وہ اگر آپ جو ہے ارلی مثال کے طور پر مغرب کے بعد کھا لیں، اذان کے بعد نماز پڑھنے کے بعد، تو آپ کو سونے اور رات کے کھانے کے درمیان وقفہ کافی زیادہ آ جاتا ہے. تو اس میں آپ ایک بہترین سو سکتے ہیں اور تب تک آپ کا کھانا بھی ہضم ہو جاتا ہے. تو اس چیز کے اوپر تحقیقات کو میں کریڈٹ دوں گا اپنی مسز کو، ان کا بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ غذا کی طرف اور ایکسرسائز کی طرف اور مختلف اوقات کی طرف بہت زیادہ اسٹڈی ہے. میرا خیال ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ بہتر طور کے اوپر بڑی باتیں آپ کو بتا سکتی ہیں. جی بہت اچھی بات ہے، بالکل بات کرائیں. مجھے بہت خوشی ہوں گی آپ لوگوں سے بات کر کے، کیونکہ آپ لوگ بہت ایکٹیو ہیں ماشاءاللہ، اور انشاءاللہ جو ہمارا مشن ہے وہ آپ نے ساتھ لے لیے اور ان کی ذمہ داری بھی آپ نے ساتھ لے لی، تو ہم انشاءاللہ بہت آگے جائیں گے انشاءاللہ، ہے نا؟ انشاءاللہ. آپ ابھی میرے مسز سے بات کرنا چاہیں گے؟ بالکل کروں گا، کیوں نہیں ضرور کروں گا. پلیز بات کر دیے. اوور ٹو ہر. بالکل آپ ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اچھی ہے، خیریت ہے؟ کیسے ہیں بھائی آپ؟ ٹھیک ہے، بہت اچھا ہوں الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے. آپ سنائیں، اور کیسے تجربات ہے آپ کی؟ اور یہ جو آپ ایک لیڈی ہے اور ان لیڈی کو پتہ ہوتی ہے کہ غذا کیسا ہونا چاہیے، اور معدے کا جو تعلق ہے غذا کے ساتھ یہ کیسا ہے، ہمارا معدہ اور غذا کا تعلق جو ہے کتنی ضروری ہے، اور یہ ناظرین کے کو سنائیں کہ کس طریقے سے ہم اپنے بہتر غذا کھا سکتے ہیں، کیا کیا کھا سکتے ہیں. میرا اپنا پرسنل تجربہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کھانا کھاتے ہیں منہ کے ذائقے کی خاطر، جی بالکل، زندہ رہنے کے لیے نہیں. میں سمجھتی ہوں کہ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ زندہ رہنے کے لیے بہترین عوامل کون سے ہیں، کہ ہم کس قسم کا کھانا کھائیں، کس ماحول میں کھائیں، کیا سوچ کے کھائیں. یہ سب چیزیں میٹر کرتی ہیں آپ کی باڈی کے اوپر. بالکل صحیح. اگر ٹینشن میں آپ کھانا کھائیں گے اور بڑا مرغن اور اسپائسی فوڈ کھائیں گے تو نیچرلی انسان بیمار ہوگا، کیونکہ وہ آپ کے میڈک بھی نہیں برداشت کرتا. اور جب مینٹلی آپ ریلیکس نہیں ہوتے تو اس چیز کا بھی آپ کے باڈی کے اوپر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ میدے سے ہی ریلیٹڈ ہیں ہماری لائف سے اور ہماری لانگ لائف سے. مطلب اس چیز کا فائدہ ہوتا ہے ہمیں، اور اس میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیثوں میں فرمایا سادہ خوراک کا، اچھے ماحول میں کھانے کا. تو آپ دیکھیں آج کل کا جو پیٹرن چل رہا ہے اور جو اتنی بیماریاں بڑھ رہی ہیں تو وہ سارا منہ کا ذائقہ بدلنے کی وجہ سے ہو رہا ہے. پلیز میرا آواز سن رہی ہیں آپ؟ میری آواز سن رہی ہے آپ؟ ہلو، آپ کی آواز تھوڑا سا کٹ آ رہے ہیں. آپ نے اسپیکر تو آن نہیں کیے ہیں؟ نہیں، میں اصل میں یہ ہم جے میں رہتے ہیں تو یہاں پہ ذرا سگنل کا مسئلہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک. ابھی آ رہی آواز؟ میں باہر آ گئی ہوں ٹیرس پہ. ہاں بہت اچھی بات ہے. جی بالکل صحیح. جی تو اس گھر پہ بھی ہمارے میرا ہرس کے اوپر بڑا ہولڈ ہے. برٹش فارموں کو کیا میں نے پڑھا ہے، حکیم سعید کو پڑھا ہے، کافی حکیموں کو پڑھا ہے. اچھا. اور اس میں بھی اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ کسی چیز پہ اعتقاد ہو. انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو اس کی سیفٹی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت چیزیں بنائی ہیں دنیا میں. لیکن اگر آپ اس کو ایکسپلور کریں اور ان کو یوز کریں اچھے طریقے سے تو ان کے فائدے آپ کو مل سکتے ہیں. تو کچھ لوگ اس چیز کو سیریس نہیں لیتے. آپ سے ملاقات کرنے کی بھی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ مجھے کسی روحانی اس کی تلاش تھی. میں بھی بچپن سے ان چیزوں کے ساتھ زیادہ اٹیچ رہی ہوں روحانی اس سے. فیملی میں بھی میرے بھی ماں اور باپ دونوں طرف سے عالم دین گزرے ہوئے ہیں. اور میں پرشین اسپیکنگ بھی ہوں، پشتو بھی بولتی ہوں. اچھا ماشاءاللہ. جی، اور اردو بھی بولتی ہوں، انگلش بھی، جنرل انگلش بھی بول لیتی ہوں. پشاور سے میرا تعلق ہے.
تو اس سے بھی یہ کہ ہماری دادی کابل سے تھی تو وہ بھی ہمیشہ بتاتی تھی کہ بیٹا فش مت کھاؤ، اس کا سر کھاؤ تو اس کے سر اور دماغ میں جو طاقت ہے نا تو وہ بھی مرتے دم تک وداؤٹ اسٹک اور وداؤٹ اینرجی ہو رہی ہیں، اور ماشاءاللہ بڑی اچھی صحت اور ان کی اسکن اسمارٹ تو ساتھی اور تھوڑا وہ کھانا کھاتی تھی، وہ کہتی تھی اتنا کھاؤ کہ جتنا جسم کو انرجی چاہیے، یہ نہیں کہ کھاتے جاؤ۔ اس کی مثال میں آپ کو دوں نا کہ ایک گلاس میں آپ جب پانی ایکسٹرا بھریں گے تو وہ بہ کے ضائع ہو جائے گا، کیا زبردست۔ اسی طرح ہمارے جسم کو جتنی انرجی کی ضرورت ہے ہمیں اتنی خوراک لینی چاہیے تو وہ اچھے طریقے سے جذب ہو جاتا ہے جسم میں، تو اس کا ہمیں زیادہ فائدہ ملتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، مجھے آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کو فارسی بھی آتے ہیں، تو آپ کوئی فارسی کی کوئی اچھی شاعری بنا کے دیں جیل سائنسز پہ، اور کسی بھی میری پہ جیل سائنسز پہ کوئی شاعری بنا کے، تاکہ میں یعنی ایسی شاعری، ایسا کوئی نظم بنائیں تاکہ میں ان کو میں گاؤں گا، تو میں تو آپ کو پتہ ہے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گی۔ فی الحال تو میں نے اپنے پاکستان کے لیے ایک نظم لکھی ہے جو کہ ابھی تک میں نے دیا نہیں ہے کسی چینل کو، اپنے پاکستان کی آزادی اور شہیدوں کے لیے بڑی اچھی نظم میں نے لکھی ہے، تو آپ کے جن سائنسز کے لیے بھی انشاءاللہ میں ٹرائی کروں گی پرشن میں لکھنے کی، بہت اچھی بات ہے، تو پھر انشاءاللہ آپ کو میں ضرور بتاؤں گی۔ تو اس میں یہ کہ دنیا میں آپ جو کام کر رہی ہیں روحانی طاقتوں کا اور اس کا، یعنی میں آپ کو ڈاکٹر صاحب بتاؤں نا، میں سچے خواب دیکھتی ہوں، جب میں اٹھتی ہوں صبح وہ 100% کریکٹ نکلتے ہیں ماشاءاللہ، جس میں مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ یہ کیوں میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے۔ بچپن سے کلاس 2 سے میں نے سچے خواب دیکھنے شروع کیے ہیں، اور یہ ایک روحانی طاقت میں اپنے ساتھ محسوس کرتی ہوں۔ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، ہمیں کیوں نہیں ہوتا، آپ ہمیں بتاتی ہیں۔ اس چیز کی بات یہ کہ آپ کا اعتقاد ہونا چاہیے، اس چیز بالکل صحیح، بالکل صحیح، کنسنٹریشن ہونی چاہیے۔ صحیح۔ ہم اگر اللہ کے سامنے سجدہ لگاتے ہیں تو میں کہتی ہوں ہم اس وقت اللہ کو بھی موجودگی محسوس کر سکتے ہیں، اللہ سے ہم بات کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ اگر ہم لیول پہ اپنے کو پہنچائیں تو میرے خیال میں اللہ کو بھی پانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن وہی بات ہے، کوشش، ایمان اور اعتقاد کی بات ہے ساری۔ تو آپ کی جیل سائنسز کا بھی یہی ہے کہ اعتقاد ہونا چاہیے۔ یہ ساری دنیا، یہ ساری کائنات یہ بغیر توانائی کی نہیں چل پھر رہی ہے، زندہ نہیں ہے بغیر توانائی کی، یہ ساری اللہ تعالیٰ کے وجود کی اور اللہ تعالیٰ کی توانائی اور طاقت کا ہمیں ایک احساس دلاتا ہے، انسان کی پیدائش سے لے کے چھوٹے کیڑے مکوڑے تک۔ کیا بات ہے، زبردست بات ہے۔ یہاں پر مجھے ایک لینا ہے ایک بریک، آپ سے بات نہیں کر سکوں گا زیادہ کیونکہ انشاءاللہ دوبارہ پھر آپ سے بات کریں گے۔ بہت شکریہ، آپ دونوں نے مجھے یاد کیے، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ، آپ نے اتنے اچھے انفارمیشن دیے، بہت اچھی بات ہے۔ ناظرین، بڑے اچھے میجر صاحب نے اور ان کے مسز نے بڑے اچھے انفارمیشن دیے، بہت شکریہ ان کا، اور سب کا، آپ کا سب کا شکریہ۔ تو ہم نیچر کے قریب رہنا چاہتے ہیں، نیچر کو اپنانا چاہتے ہیں اور اپنا ہم اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں، ہیلتھ، ویلتھ اینڈ ہیپینس کو ہم اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے اندر ایک لا آف اٹریکشن ہے، اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم ہر چیز کو اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، کیسی اٹریکشن ہو، کس طرح کے، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ٹو دا نیچرل ہیلتھ ود ڈاکٹر عبدالصمد۔ ناظرین، بات ہو رہے تھے میجر صاحب سے اور ان کے مسز سے، بڑی خوبصورت باتیں کہی تھے اور بہت اچھے نالج آپ کو ملے۔ واقعی انسان کو مومنٹ کرنے چاہیے، انسان کو اچھی غذا لینی چاہیے، بہت ساری چیزیں کرنی چاہیے۔ غذا اور معدے کی جو آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، وہ اس طرح ہے جو اس طرح کے غذا کے بغیر ہماری باڈی بنتے نہیں، پاسبل ہی نہیں ہے کہ یہ جو باڈی بنی ہے، آپ جو دیکھ رہے ہیں، مجھے اپنے باڈی کو دیکھو، یہ تمام کے تمام کھانے کی وجہ سے بنی۔ کھانے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے، کھانے سے بنی ہے یہ سارے چیز۔ غذا صحیح نہیں ہے تو پیٹ کا درد ہو سکتا ہے، یعنی غذا اگر خراب ہے تو ہمارے نظام اندر قبول نہیں کرتے ہیں۔ اس طرح آج عجیب غریب چیزیں لوگ کھاتے ہیں تو باڈی قبول نہیں کرتا کہ یہ ہے کیا،
मैदे पे बुरा असर करते हैं। और इस तरह लोग सुबह सुबह उठ के अजीब गरीब काम करते हैं कि वो जाके फ्रिज में से जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स है वो लिए, कुछ और लिए। ये बॉडी जानता नहीं है कि ये क्या है। इस वजह से ग़िज़ा ऐसा हो जो कि बेस्ट हो, बेहतरीन सब्जियां हो, फल हो, वो भी तरोताज़ा फ्रेश, और किस टाइम पे खाएं, कैसे खाएं, ये भी ज़रूरी है। किस टाइम पे खाना, किस टाइम पे नहीं खाना, ये भी आपको बता दूंगा। कितना टाइम खाना है ये भी बताऊंगा। ग़िज़ा सही नहीं है तो हाजमे की ख़राबी आ सकती है, और ये इस तरह आ सकता है जिस तरह के आप आटे की जो चक्की है अगर उसमें गंदम नहीं डालते हैं ना, तो गंदम जब नहीं डालते वो खाली चलते हैं ना, मिसाल के तौर पे कुछ लोग ग़िज़ा देर खाते हैं, सुबह नाश्ता नहीं करते हैं या देर तक भूखे रहते हैं, तो उससे तेज़ाबियत बन जाता है। क्योंकि अगर जो जिस तरह वो होते हैं ना, वो चलते हैं, आपने देखे होंगे कि गंदम अगर नहीं है, जो चक्कियाँ जो वो है, अगर वो चलते ही यूँ तो आपस में रगड़ के वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो इस वजह से आपको चक्कियाँ जो है ना, जो चक्की है वो आपको बरकरार रखना होता है। 3 टाइम खाना खाएं, मगर क्या खाएं ये ज़रूरी है। आजकल जो है ना, जो अब मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जो लोग अपने आप को कामयाब समझते हैं वो कहते हैं हम अच्छे अच्छे होटलों में खाने खाएं। मुझे हैरानगी होता है उन पे कि हम 5 स्टार होटल में बैठ के खाना खाएं, फलां का। जहाँ भी जाएंगे आपको मिलेंगे अननेचुरल ग़िज़ाएँ, जहाँ मर्जी जाओ अननेचुरल ग़िज़ा मिलता है। हाँ, अगर आप किसी होटल में बैठ के, किसी रेस्टोरेंट में बैठ के आप अगर सब्ज़ी खाएं, फल खाएं तो अलग बात है, मगर आप होटल में जाते हुए सब्ज़ी और फल अजीब लगते हैं आपको बड़े बड़े ग़िज़ा, क्योंकि माहौल ऐसा ही। और हो सकता है वो ना मिले आपको वहाँ पर जो आप चाहते हैं, वो ये भी हो सकता है। तो इस वजह से एहतियात करनी पड़ती है आपको ग़िज़ा के साथ, और ग़िज़ा बहुत ज़रूरी चीज़ है। इससे नाक़िस ग़िज़ाएँ खाएंगे पेचिश बन जाते हैं, अजीब करीब होते हैं। आपको चाहिए कि आप अपने ग़िज़ा को बेहतर रखें, और डायरिया हो सकती हैं, इस तरह की तेज़ाबियत बन सकते हैं, और हाइजिया हो सकते हैं। तो इस वजह से आपको बड़ा एहतियात इस चीज़ों में करना पड़ता है। नाक़िस ग़िज़ा से गुर्दों के जो पथरी बनते हैं, और जो पित्ते की जो पथरी है वो बन सकता है, पेट की जो कीड़े हैं वो बन सकते हैं, और पेट दर्द, सर का दर्द, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, शुगर आपके हाई हो सकते हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल हाई हो सकते हैं, और इसी तरह आपके जो दिल के जो अमराज है वो बढ़ सकते हैं, आपके अंतड़ियों की बीमारियां बढ़ सकते हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं, मसाने का बढ़ सकता है, मैदे का, और ये आपके गुर्दों का है, ये प्रॉब्लम बढ़ते जाते हैं। तो इस वजह से क्या करनी चाहिए, हमें अच्छे ग़िज़ा लेनी चाहिए, बेहतरीन। नाक़िस ग़िज़ा से कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है आपका, मतलब हमारे सेहत का दारोमदार तमाम के तमाम ग़िज़ा पर है, और ग़िज़ा हमारे लिए सबसे अहम तरीन चीज़ है। तो हम आते हैं, ये तो नाक़िस ग़िज़ा के जो हुए थे, नाक़िस ग़िज़ा के जो जिससे ये प्रॉब्लम्स बनते। अब हम आते हैं कि अच्छे ग़िज़ा से कॉल भी लेते हैं, कॉलर से भी पूछते हैं कि क्या है। कॉल लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मैं हुमा असलम बात कर रही हूँ कराची से। हुमा असलम कराची से, माशाल्लाह माशाल्लाह। हुमा कैसे, आप अच्छी है? जी डॉक्टर साहब अच्छी हूँ। डॉक्टर साहब मैंने आपसे 1 to 4 लेवल की अटैचमेंट ली थी ऑनलाइन। जी माशाल्लाह माशाल्लाह हुमा जी, बिल्कुल आपने लिए थे, सही सही। जी तो डॉक्टर साहब इसके मेरे ऊपर तो बहुत ही अच्छे असरात हुए हैं माशाल्लाह। नींद वगैरह का मसला बिल्कुल नहीं रहा, और जैसा कि आज का टॉपिक है हमारा मैदा ग़िज़ा जैसा, तो मुझे बहुत बदहज़मी की शिकायत हो जाती थी ना, जैसे बाहर की कोई चीजें खा ली तो बहुत बदहज़मी हो जाती थी। अच्छा। और खाना वाना बहुत भारीपन रहता था, तो वो सारी चीजें बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं।
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، بہت اچھا۔ بھاری سے بھاری کھانا بھی کھا لو نا تھوڑی دیر میں لگتا ہے جیسے اب کھانا ہضم ہو گیا۔ ہضم ہو گیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، آپ تو بڑی نیچر کے قریب ہو گئی ہے نا، بہت اچھی بات ہے، اللہ آپ کو اور خوشیاں دے اور طاقت عطا فرمائے۔ اچھا، تو یعنی اس کا مطلب ہے جب ہم نیچر کے قریب رہیں گے تو ہمارے غذائیں وغیرہ سب کچھ۔ ڈاکٹر صاحب مجھے آسمان کو دیکھنا، آسمان کو بس ظاہر ہے اس میں ہی اللہ نے ساری سب کچھ ہے، سب چیزیں اوپر ہیں، تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ تو کچھ خواب بھی مجھے اسی کے متعلق زیادہ تر آتے رہتے ہیں، تو میں آپ کو ایک خواب اپنا اور بتاؤں؟ جی بالکل بتائیں ہنا بتائیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں نے یہ دیکھا کہ آسمان پہ کالے رنگ کے بادل چھائے ہوئے ہیں، تو میں جو ہوں آسمان کو دیکھ کے میں کہہ رہی ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگوں کہ اللہ تعالیٰ یہ آپ کی رحمت سے برسے، اس میں آپ کا عذاب نہ ہو۔ اور پھر میرے لیفٹ سائڈ پہ نا کچھ عورتوں کا ہجوم ہے جو آسمان کی طرف ہی دیکھ رہی ہیں، اور میں ان سے تھوڑا سا ہٹ کے سینٹر سے ذرا، لیکن عورتوں کے قریب ہوں لیکن سینٹر سے دور ہو گئی۔ تو پھر میں نے اوپر دوبارہ دیکھا تو تیزی کے ساتھ نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھتا چلا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مجھے اتنی خوشی ہوئی دیکھ کے، تو پھر میں عورتوں سے کہہ رہی ہوں کہ دیکھو 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 کتنا اچھا لگ رہا ہے، وہ جلدی جلدی دیکھو وہ ہٹ نہ جائے۔ تو وہ سب عورتیں نا اس کو دیکھنے لگی۔ پھر میری دوبارہ سے نظر پڑی سیدھے ہاتھ کی طرف آسمان پر نا، تو وہ جو بارش کے بعد ریمبو آتی ہے نا قوس قزح، تو وہ بھری ہوئی ہے ڈھیر ساری ادھر سیدھی طرف آسمان پہ۔ اچھا یہ مجھے نہیں پتا، بہت بھری ہوئی۔ اچھا اچھا اچھا، ماشاءاللہ آپ کی زندگی تو بڑی خوبصورت ہو گئی، رنگین ہو گئی، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے جو روحانی تعلق ہے وہ بڑھتے جا رہے، بہتر اور بہتر ہوتے جا رہے، اور کنیکشن آپ کے روحانی دنیا کے ساتھ جو ہے اسپریچول دنیا کے ساتھ بڑھتے جا رہے، اور اسپریچولیزم میں آپ کا علم اور بڑھتے جا رہے۔ خواب سے ظاہر ہوتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں بہت سی خوشیاں ہیں، اس زندگی کو آپ بہت انجوائے کرو گی اور بہت اچھے گزارو گی اور بامقصد گزارو گی، اور یعنی بامقصد کا مطلب یہ ہے کہ ابد کی زندگی کے لیے آپ کی بڑی اچھی تیاری ہے اور بہت بہترین ہے، بہت خوبصورت ہے آپ کی لائف۔ تو اس لیے آپ کو خوشی ہونے چاہیے خواب سے کہ اللہ آپ کو یہ تمام چیزیں انشاءاللہ عطا کریں گے، عطا فرمائیں گے، ٹھیک ہے؟ جی جی ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ جو 18 کو کلاس ہو رہی ہے تو میں ضرور آپ کے پاس آ رہی ہوں، لیول 5 6 7 8 اور HMS 1 لیول کرنے۔ انشاءاللہ ضرور آئیں گے، اور انشاءاللہ دوسروں کو بھی رہنمائی کریں گے، یہ تو کر لیں گے۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہما، آپ بتائیں کہ یہ جو معدہ اور غذا ہے، آپ کیسی غذائیں بناتی ہیں؟ میں ڈاکٹر صاحب زیادہ تر مجھے پسند ہے کہ شوربے کا سالن ہو، سادہ ہو، بہت مرچ مسالوں کا نہ ہو، سبزی ڈلی ہوئی ہو۔ اچھا 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 اچھا، سبزی ڈالی ہو، زیادہ مرچ مسالوں کا نہ ہو۔ آپ مرچیں زیادہ پسند کرتے ہیں کیونکہ لیڈیز زیادہ پسند کرتے؟ نہیں۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ لیڈیز مرچیں زیادہ کیوں پسند کرتے ہیں؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، کبھی ذہنی ٹینشن ہو جاتا ہے تو وہ مرچیں کھا لیتے ہیں، تھوڑا سا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اس سے تھکاوٹ کم ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مرچ سے تھوڑا تھکاوٹ کم ہوتا ہے یا کمر میں درد عارضی طور پہ نا، اچھا اچھا، پرماننٹلی نہیں، کیونکہ وہ آپ کو ایک دم وہ آ جاتا ہے انسان کے اندر ایک وہ، آپ کو پتہ ہے زیادہ مرچ لیں تو پسینہ آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا؟ جی بالکل، حرارت بڑھا دیتے ہیں نا باڈی میں، تو اس وجہ سے پھر تھکاوٹ کم ہو جاتی ہے۔ اور کیا کہیں گے ہما؟ جی ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھ رہی تھی کہ جیسے ابھی 1 to 4 سے میرے اندر بہت تبدیلیاں آئی ہیں، مجھے جو چیزیں تھیں تھوڑی بہت مطلب ہلکی پھلکی جو بھی تھی، زیادہ کرونک اسکن کی تھوڑی ایک پرابلم ہے، وہ یہ ہے کہ شاید انشاءاللہ آگے بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ میں یہی پوچھ رہی تھی کہ جیسے یہ جو 5 6 7 8 ہے تو اس کے ذریعے پھر میں آگے بڑی بیماریوں کا علاج کر سکوں گی نا اپنے؟ بہت بڑی بیماریوں کا علاج کر سکو گی انشاءاللہ، بہت بڑی بیماریوں کا علاج کر سکو گی انشاءاللہ، کیونکہ جیسے میرے شوہر ہیں ان کی آنکھوں میں کالا موتیا ہے۔ ہما بات یہ ہے، دیکھیں اچھا کالا موتیاں اور سفید موتیاں اللہ کا شکر ہے
ابھی 2 پیشنٹ جو ابھی ہم نے سیمینار کیے تھے نا، 2 پیشنٹ کے تجربات ہے کہ وہ کالا موتیاں اور سفید موتیاں کلیئر ہو گئے، ٹھیک ہو گئے الحمدللہ. لاہور کے 2 پیشنٹ بالکل کلیئر ہو گئے الحمدللہ. تو یہ ہوتا یہ ہے کہ شفا تو اللہ دیتے ہیں نا، مگر کوشش کیا جائے. اسٹوڈنٹ کے اتنے اچھے تجربات ہیں، اللہ ان کو بہت سارے خوشیاں دے. مگر وہ لوگ، ان لوگوں نے لیول 8 کیے، عطا ایک نے تو لیول 9 بھی کیا ہوا ہے، اور ایچ ایم ایف کا لیول 1 2 تک کیے ہوئے ہیں. اور ڈاکٹر ابھی میری رینج جیسے ایچ ایم ایف 1 تک کی ہو رہی تھی، تو میرا کام تو بن جائے گا نا، مطلب ایچ ایم ایف 1 سے اور یہ انشاءاللہ 8 تک کرنے سے میں کر تو پاؤں گی نا انشاءاللہ. انشاءاللہ کیوں نہیں، کیسے نہیں ہما، انشاءاللہ اللہ آپ کو بہت سارے خوشیاں. اور ایچ ایم ایف اتنی ضروری چیز ہے، ایچ ایم ایف جو ہے، کیونکہ یہ ضروری ہوتا ہے سمدھا کے ساتھ مل کے نا ایک دوسرے کے ساتھ دیتے ہیں، کام کرتے ہیں بہت بہترین طور طریقے سے. ایچ ایم ایف ہیومن میگنیٹک فورس کا تعلیم لینا اور اٹیومنٹ لینا اس کا بہت ضروری ہے. وہ بھی سمدھا کی طرح ہی ہوتے ہیں، مگر اس کے اٹیومنٹ کا اثر جو ہوتی ہے آپ کی باڈی پہ، آپ کی دنیا پہ، وہ ایک الگ سا زندگی ہوتی ہے. کیونکہ ڈیلی، ویکلی، منتھلی، ایئرلی گولز کو کیسے اچیو کریں، کس طریقے سے ہم اپنے زندگی کو اور زیادہ اسٹیبلش، بہترین، منظم گزار سکیں. تو وہ جو ہے نا ایک شخصیت کے تعمیر کرتا ہے، ایک شخصیت کو بہت بڑی ضروری چیز ہے. بالکل بالکل ڈاکٹر صاحب، وہ ظاہر بینیفٹ اس میں ہے. تو دیکھ کے خیر میری تو زندگی پتہ نہیں اب کتنی آگے ہے جو بھی ہے، لیکن مجھے اتنا وہ نہیں ہے. اب دیکھیے جیسے سمجھا مجھے مل گیا ہے، تو اب ایک میں بیوٹیشین بھی ہوں. اچھا کیوں 100 سال کی ہو گئی ہے؟ نہیں 20 سال. تو آپ بتا رہے ہیں کہ میں نے پتہ نہیں ہوگی زندگی. یہ تو 100 سال کے لوگ بتاتے ہیں نا، ایسا کوئی 80 سال 70 سال 100 سال 90 سال کے جو لوگ ہوتے ہیں نا. ابھی 42 ایئر کی ہوئی ہوں، لیکن مطلب یہ کہ 42 ایئر کے بعد تو اس وقت تک تو ایم نظر آنا شروع ہو جاتا ہے نا، اب تو ایم ان لائف تو بن جاتا ہے. اب تو ماشاءاللہ سپنا جب مل گیا ہے تو پھر تو کوئی اور ایم رہا ہی نہیں نا کہ ہم نے انجینئر بننا ہے یا ہم نے وہ فلانا بننا ہے یا ہم نے یہ بننا ہے. ہم نے سمجھا ہیلر بن گیا نا، یہ بہت بڑی بات ہے. ماشاءاللہ اب بڑی ضرورت ہے بیوٹی پارلرز کے. جو جتنے بھی بیوٹیشینز آتے ہیں ہمیں وہ بڑی زبردست، کیونکہ وہ اپنی جو بھی وہ چیزیں ان نیچرل ہے جو یوز ہوتی ہیں نا، جو بھی ہے وہ کیمیکلز ہیں نا جو آپ لوگ یوز کرتے ہیں، تو وہ جو کیمیکلز کو یوز کرتا ہے اس کو انرجائز کرتے ہیں، اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس وہ کہتے ہیں کم ہو جاتے ہیں. خود ہی تجربات ہے لوگوں کے، کہتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت کم ہوتے ہیں مگر اس میں طاقت بہت آتے ہیں. اس طرح لیول 8 سے اس کو انرجائز کرتے ہیں، خوبصورتی میں جلدی خوبصورتی میں بڑھتے ہیں ان کے کسٹمرز کے، اور کسٹمرز اور اچھی طریقے سے اپریشیٹ کرتے ہیں، آتے ہیں. صحیح. جی اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کے ذریعے ہم کسی کے غصے کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں جی؟ کیوں نہیں. دور سے غصے کو کنٹرول کرنا، ایموشنز کو کنٹرول کرنا، یہ ہمارے بس کی بات ہوتی ہے. بس یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ ناقص نالج کی وجہ سے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس پہ کنٹرول نہیں پائیں گے، ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، یہ نہیں ہے. تو اس وجہ سے نہ کمزوری کی وجہ سے کمزور سمجھ کے لوگ اپنے آپ کو، تو نالج نہیں، علم نہیں ان کے پاس. اس وجہ ڈاکٹر میرے اندر تو بہت حوصلہ ہے، میں گانا گاتی رہتی ہوں، ہم ہوں گے کامیاب. واہ کیا بات ہے. آج کل میں بھی گاتا ہوتا ہوں تو آپ کوئی شاعری دے دیں میں، تاکہ میں گاؤں ان کو. اور یہ سب اسٹوڈنٹ سے درخواست ہے کہ وہ مجھے شاعری دیں تاکہ میں گاؤں، کیونکہ میرا بچپن کا شوق بھی ہے. بچپن میں چپ کسی کام کرتا تھا میں، بہت سے گاتا تھا. ویسا والدہ نہیں چھوڑتے تھے کہ وہ کہتی تھی کہ آپ نے نہیں کرنا ہے، یہ آپ نے پڑھنا ہے، کچھ کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے. مجھے بہت شوق تھا، چپ کسی میں شاعری کرتا ہوتا تھا اور تھوڑا گاتا ہوتا تھا. پھر جب میڈیکل سائڈ پہ آگے سب چھوڑ دیں، مگر اب پھر شوق بڑھ گیا. نظم حمد، ابھی میں ایک حمد میں نے گایا بھی ہے، اور ایک حمد کو جو ہے نا، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ابھی اس طرف آ رہا ہوں کہ نظم
صوفیانہ کلام جو ہوتے ہیں نا، یہ میں پڑھوں اور میں دنیا کو، یہ کہ عبادت بھی تو ہے نا. بالکل ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو بتاؤں مجھے بچپن سے نعتیں پڑھنے کا بہت ہی شوق رہا ہے. صحیح اور مجھے لگتا ہے کہ شاید میری اس چیز کو اللہ نے پسند کرتے ہوئے مجھے سمجھا ہی کا یہ تحفہ دیا ہے. جی بالکل، یہ چیز اللہ نے قبول کی ہے میری. انشاءاللہ. مجھے تو خیر میں تو بہت ڈوب کے اور بہت دل سے پڑھتی ہوں اپنی نعتیں، اپنے حضور میں اللہ کے حضور پیش کرتی ہوں. اچھا آپ بناتی ہے؟ آپ مجھے لکھ کے دیں تاکہ میں پڑھوں. ڈاکٹر صاحب میں پڑھتی ہوں. اچھا پڑھتی ہے، بناتی نہیں ہے نا؟ جی جو نعت خواں ہیں نا ان کی نعتیں مشہور نعتیں ہیں. اچھا تو وہ میں پڑھتی ہوں. چلو انشاءاللہ میں آپ کا ہیلپ کر سکتا ہوں، ہم ویڈیو بنا سکتے ہیں اس کی. صحیح ہے؟ جی بالکل انشاءاللہ. جو بھی اسٹوڈنٹ پڑھنا چاہتے کچھ کرنا چاہتے تو میں ابھی میرے پاس وہ سارے فیسلٹیز ہیں. انشاءاللہ میرے پاس ساؤنڈ سسٹم بھی ہے اور میرے پاس ویڈیوز بھی ہے، کیمرہ سسٹم سارے کچھ میرے پاس موجود ہے. بالکل. تو ضرور انشاءاللہ میرے سے کانٹیکٹ کرے اور ہم بہت آگے بڑھ سکتے ہیں. وائس کے تھرو ہم میسیج، عبادت میسیج ہم پہنچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ کیونکہ ڈاکٹر صاحب آواز کے ذریعے بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. بہت اثر ہوتا ہے. جی ہما، مجھے یہاں پر ایک بریک لینا ہے. بہت شکریہ، آپ نے یاد کیا ہے، بہت شکریہ آپ کا. دعاؤں میں یاد رکھیں اور انشاءاللہ وہ دن آئے کہ میں آپ سے کلاس لوں. بالکل انشاءاللہ آ جائیں گے، وہ دن آنے والے ہیں. ٹھیک ہے، آنے والے. اللہ حافظ. ناظرین بڑے اچھی بات ہے کہ ہما نے آپ سے، اور ماشاءاللہ اتنے اچھے کالرز ہوتے، اتنے نالج رکھتے ہیں، اتنا کچھ نالج آتے ہیں آپ کے پاس، تو آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے. کہتے ہیں کہ شکر ادا نہیں کرتے ہیں لوگ، وہ ہمیشہ پٹکتے رہتے ہیں. تو آتے ہیں کہ ایک بریک کے بعد ملتے ہیں، اور کیا اسے اچھے غذا کو کھانے کے ایک اور بہترین سا آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے غذا بہتر ہے، کون سے غذا کھانی چاہیے، کون سے نہیں کھانی چاہیے. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا نیچرل ہیلتھ وتھ ڈاکٹر عبد الصمد. ناظرین بہت ہی خیال رکھنا چاہیے اس کا. یہ جو دنیا ہے ہمارا، جسے میدا کہتے ہیں، بہت خوبصورت دنیا ہے. اسی کی وجہ سے ہماری زندگی بنتے ہیں، تعلق بنتے ہیں ہمارے دنیا کے ساتھ، ہمارے تمام چیزوں کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ اسی وجہ سے بنتے ہیں. تو ہم آتے ہیں کہ کس طرح کون سے غذائیں کھائیں. بہترین غذا جو ہے پھل ہے، فروٹ ہے، اور ساتھ جو ہے سبزیاں ہیں. یہ ہماری زندگی بناتے ہیں، بہترین طور طریقے سے بناتے ہیں. اس کو استعمال کریں، مگر اس کا استعمال کیسے؟ صبح ناشتے میں سبزی استعمال نہیں کرنی، یہ ہو گیا. رات کو سونے سے پہلے سبزی استعمال نہیں کرنی. دن میں جتنا ہو سکے استعمال کرے، اچھا ہے. دوپہر کے کھانے میں، سپیر کے کھانے میں، یہ تمام کھانوں میں آپ استعمال کریں. صرف اور صرف سبزی کو استعمال کریں. ایک کال ہے ہمارے ساتھ، ایک کالر بھی ہے، اور ان سے بھی پوچھتے، بڑے اچھے انفارمیشن دیتا ہے آپ کو کالرز. اور السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ بالکل اچھا ہوں، الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے. کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں سعدیہ الطاف راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں. سعدیہ الطاف، ماشاءاللہ. کیا کہیں گے سعدیہ؟ اس ٹاپک پہ سر؟ چلو ٹاپک چھوڑ دیں. مجھے یہ بتائیں کہ میدا کیا چیز ہے اور غذا کا تعلق کتنا گہرا ہے اس کے ساتھ؟ سر غذا کے بارے میں تو میں یہی کہوں گی کہ اگر ہم اچھی غذا استعمال کریں تو وہ اسی کے سہارے ہم لوگ زندہ ہیں، اور اچھی غذا ہی ہمارے لیے مثلاً اچھی غذا کیا ہے؟ کو اچھا بناتی ہے، بہتر بناتی ہے. آپ سنیں گے میرے بات کو کہ نہیں؟ آواز بہت
آواز آ رہے ہیں آپ کو کہ نہیں؟ بہت کم ہے، مطلب آواز کم آ رہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پلیز یہ مجھے ٹاپک کے مطابق مجھے بات کریں میری سے کہ ہمارا غذا اور ہمارا معدہ کون سی غذا اچھی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں غذا کون سے اچھی ہے باڈی کے لیے، معدے کے لیے؟ سر متوازن غذا ہمیں استعمال کرنی چاہیے، جیسے کہ ہمیں اپنی غذا میں روزمرہ استعمال میں جو ہم لوگ چیزیں استعمال کرتے ہیں ان میں فروٹس ہونا چاہیے، ویجیٹیبلز ہونی چاہیے، اس کے علاوہ جو دالیں ہیں وہ استعمال کرنی چاہیے. اچھا دالیں استعمال کرنی چاہیے، اور کیا استعمال کرنے؟ دالوں کے علاوہ کیا کیا کہا آپ نے؟ دال کے علاوہ آپ نے اور کیا کہا؟ کون سی چیزیں استعمال کرنی چاہیے ہمیں؟ میرے خیال میں کال ڈراپ ہو گئے، سوری. دوبارہ ملائیں اور دوبارہ بات کریں گے. بیسیکلی غذا جو ہے وہ ہے ایک لیڈی کو پتہ ہونا چاہیے. بہت ضروری ہے کہ وہ اپنا وہ جان لے اور اپنے باڈی کو بھی اچھی بنائیں، اپنے جلد کو بھی خوبصورت بنائیں، اپنے ہر چیز کو، بالوں کو، اور غذا سے ہی ہوتا ہے یہ سارا کچھ، اور اپنے ماحول کو بھی. یہ بڑی ضروری بات ہے کہ ہمیں پتہ ہو اچھے غذا کا. اس کے ذمہ دار والد بھی، اس کا ذمہ دار ایک ہسبینڈ بھی ہے، ایک والد بھی ہے، ایک گھر کے ذمہ دار جو ہوتے ہیں. جب انسان اپنی باڈی کی ذمہ دار ہو جاتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ ذمہ داری دوسروں کا بھی ہے اور دوسرے بھی ذمہ دار ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ جو ہے ذمہ داریاں یعنی بڑی ضروری چیز ہے. ہمارے ذمہ داریاں لینا یہ بڑے اہم چیز ہے. تو ہم ناظرین میرا اس تمام چیزوں سے مطلب یہ ہے کہ ہم اچھے غذا کھائیں، بہترین اور بہترین سے بہترین. تو پچھلے پروگرامز میں میں نے آپ کو ڈائٹنگ کا بھی بتایا تھا، اور کہ آپ کس طرح کی غذا کھائیں، ناشتے میں کیا ہونا چاہیے اور دوپہر کے کھانے میں کیا ہونا چاہیے، اور اس طرح کے پیر کے کھانے میں کیا ہونا چاہیے. یہ تمام چیزیں میں نے آپ سے بتائے تھے اور آپ سے ذکر بھی کیے تھے اس بارے میں. تو یہ تمام چیزیں کس طرح ہوتی ہے، یہ تمام چیزوں کا میں نے آپ سے ذکر کی تھی. مگر جو یہاں پر جو بات ہے کہ ہم غذا کو بہتر طور طریقے سے استعمال کریں. اچھا غذا میں بہت سی چیزیں ہم نے پچھلے دفعہ بھی ہم نے بتائی تھے کہ بہت سی چیزیں ایسے ہیں جو کہ ہماری زندگی جیسے بنتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کو نیند نہیں آتے تو اگر نیند کی کمی ہے تو غذا سے پورے ہو سکتے ہیں. غذا میں جس طرح کے ایسا چیزوں کو استعمال کرے کہ رات کو ہلکی غذائیں کھائیں. مثلا دہی ہے، بہترین چیز ہے لسی، دہی. اور پھل میں سے آپ کینو کو استعمال کریں. کینو جو ہے وہ بڑے اچھے فروٹ ہے، اس میں زیادہ غذا ہے اور زیادہ غذائیت ہے اور جلدی ہضم کرنے والی چیز ہے، سکون لے آتا ہے اعصاب کو اور سو سکتا ہے. اس طرح کی دہی جو ہے وہ آپ کو سلانے میں بہت ہیلپ کرتے ہیں، سکون آ جاتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ آپ میڈیسن کو خواب آور چیزوں کو استعمال کریں، آپ سب سے زیادہ مسائل آج کل لوگوں کو ہے اس کے ناقص غذا کے پرابلم جو ہے، ناقص غذا کھاتے ہیں جس کی وجہ سے بڑی پرابلمز ہوتے ہیں لوگوں کو. تو بہترین طریقے یہ ہیں کہ آپ اس طرح کے نیند کے پورے ہونے یہ یعنی آپ کا ہیلپ کرتے ہیں. پھر بہترین طریقہ ایک اور ہے، وہ یہاں پر ٹائم کا مجھے نہیں پتہ تھا، اتنے زیادہ جلدی ٹائم ختم ہو گیا تھا. ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ اچھے غذا بہترین چیز ہے. بس یہ افسوس ہوتا ہے کہ پروگرام کا وقت کم ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے میں پورا انفارمیشن آپ کو نہیں دے سکوں، مگر اگلے پروگرام میں ضرور آپ کو میں انفارمیشن دے دوں گا. اور جو میرا اگلا پروگرام ہے وہ ہے گھبراہٹ، بوجھل پن اور سستی. یہ بھی غذا کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، کچھ اور وجوہات کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. گھبراہٹ، بوجھل پن اور سستی، یہ میرا پروگرام ہوگا.
کہ خوف، بیجا خوف، احساس کمتری کا شکار ہونا، کام کی ذمہ داری کا احساس نہ ہونا، جو کام کر رہے ہیں اس کا صحیح طریقے سے پسند نہ ہونا، پسند نہیں ہے جو کام کر رہے اس کے، جسمانی کمزوری، سٹریس، ٹینشن، ڈپریشن، رات زیادہ دیر تک جاگنا، بے وقت کھانا، کام کی جگہ پر لیٹ جانا، کام بھی وہی پہ، لیٹ بھی وہی پہ، سارا کچھ کرنا، زیادہ کام کا بوجھ اور تعلقات میں خرابی، کام کرنے والے جگہ کا ماحول صحیح نہ ہونا، یہ تمام چیزیں جو کہ میں اگلے پروگرام میں بتاؤں گا آپ کو. اور اگلا پروگرام کا جو ٹاپک ہے وہ ہے گھبراہٹ، بوجھلپن اور سستی. یہ آج کل ہر انسان میں ہے، گھبراہٹ، بوجھلپن اور سستی. اس کو کیسے ریموو کریں، نیچر کے قریب رہیں، خوبصورت زندگی گزاریں، اٹریکٹ کریں ہم اپنے ہیلتھ، ویلتھ اینڈ ہیپینس. ہم اپنے رشتوں کو اٹریکٹ کریں، لوگوں کو اٹریکٹ کریں، اٹریکشن ہو ہمارے اندر، انسان کے اندر ایک اٹریکشن ہو، ایک پرسنالٹی، ایک خوبصورت، ایک بہترین سے ایک اچھی زندگی گزارنے کی توفیق اللہ ہمیں عطا فرمائے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں اسی ٹاپک کے ساتھ. اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت دیں. اللہ حافظ.